अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 28वें पारे की एक सूरत तगाबुन की तफसीर पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग्स और इसकी तिलावत करते हैं। पहले दुआ कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुवल्लज़ी खलक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सूरत तगाबुन मदनिया है, 2 रुकू, 18 आयात। सूरह अबस तवल्ला पे जाकर 2 रुकू वाली सूरतों की का इख्तिताम होगा। शुरू की 4 आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस सूरत की शुरू की जो 4 आयात हैं हम देख रहे हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की जा रही है। कभी होता है सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावात, जैसे कि सूरह हदीद में देखा, और जैसे कभी है जैसे सूरह जुमा में भी हमने देखा कि जो सब्बिहु लिल्लाहि, तो कभी मुदारे का सीगा इस्तेमाल किया जाता है कभी ये। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये सूरत तगाबुन से मुराद क्या है। इसका लफ्जी माना जो है वो ये जो देख लिया जाएगा, यानी जिन्होंने नेक काम किए होंगे उनको उनका बदला मिलेगा, जिन्होंने बुरे काम किए होंगे उनको उनको उसका बुरे काम का अंजाम देखेंगे। तगाबुन का वर्ड मीनिंग जो है, लफ्जी तर्जुमा है वो है हार जीत। हार जीत से मुराद है इसका। इसकी तशरीह में हम यूं देखेंगे कि सूरत तगाबुन की जो तशरीह है कि फरमाया कि यौमुल जमा, यानी जो जमा होने का दिन ही, जमा से बना है ना, तो जमा का मतलब कि टुगेदर होना, गैदर होना, तो वही दिन है हकीकत में यौम तगाबुन है। यौम तगाबुन से मुराद यूं लिया है कि इसका रूट वर्ड तो है गबन, गाइन बा और ना नून। तो यौम तगाबुन कहने की वजह तस्मिया ये है कि उम्र भर जिस फानी कारोबार में इंसान हमतन मसरूफ रहता है, उसके नताइज खुलकर उनके सामने उस दिन आ जाएंगे, और उनको उसका इल्म भी नहीं होगा। दुनिया के अंदर जो काम आप करते रहे, भले आप आखिरत की तैयारी या दुनिया की तैयारी में आप हमतन मसरूफ रहे, तो वो तमाम चीज़ों की उसके जो रिजल्ट है वो उस दिन आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगा। उसको यौम तगाबुन कहते हैं, यानी हार और जीत। उन्हें इस बात का इल्म हो जाएगा कि उन्होंने कितने घाटे का सौदा किया है, किसको नाराज किया, किसको खुश किया। बाज मुफस्सरीन ने इस दिन की, यानी यौम तगाबुन की जो तशरीह की है वो यूं भी है कि अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल होंगे तो उन्हें अपने महलात के अलावा उन लोगों के महलात भी मरहमत फरमा दिए जाएंगे जिन्होंने गलत रवि के बाइस अपने आप को जहन्नुम का सगावार बना दिया। और जहन्नुमी जब दोजख में फेंके जाएंगे तो उन्हें अपने ठिकानों के अलावा उन लोगों के भी ठिकानों ठिकाने दे दिए जाएंगे जो राह रास्त पर गामजन होने के बाइस दोजख के अजाब से वो निजात पा गए, बच गए, गोया उस रोज, और वो जन्नत में चले गए। तो इस तरह क्या होगा कि दोजखी और जन्नती आपस में लेन देन करेंगे। तो यह है यौम तगाबुन। अहले जन्नत अपने दोजख के ठिकाने जहन्नुमियों जहन्नुमियों को दे देंगे,
اور ان کے عوض وہ جنت میں دوزخ کے لیے جو ان کے ایوان آراستہ کیے گئے ہوں گے وہ انہیں لے لیں گے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں اس بات کی تصدیق بھی کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو اسے جہنم میں اس کی وہ جگہ دکھائی جائے گی جو اگر وہ بدکار ہوتا، سیاہکار ہوتا، معاشیات سے تعلق رکھتا، برے کام کرتا تو وہ اس کو مل جاتی۔ دوزخ میں اس کو وہ جو اس کا گھر تھا وہ اس کو دکھا دیا جائے گا کہ اگر تم نے یہ برا کام کیا ہوتا تو تم اس کے مستحق ہوتے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مزید شکر ادا کرے، تو جنتی جو ہے وہ اس کا مزید شکر ادا کرے گا۔ اور دوسرے کو بھی جنت میں اس کی وہ جگہ دکھا دی جائے گی کہ جو اگر وہ نیک ہوتا تو اس کو ملتی، تاکہ اس کی حسرت میں مزید مزید اضافہ ہو جائے۔ یوم التغابن، سورۃ التغابن مدنیہ ہے، اور اس میں 18 آیات، 2 رکوع۔ آیت نمبر 9 میں جو ورڈ آیا ہے، سورت تغابن کا ورڈ آیا ہے، اس کی میں نے آپ کو ورڈ میننگس اور اس کی تفسیر بھی بتا دی، حدیث سے اس کو کوٹ بھی کر دیا کہ ہار اور جیت کا فیصلہ اس دن ہوگا۔ تو اس میں پہلی 4 آیاتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان سب صفات کو جو تعلق کائنات کی تخلیق سے ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں، اور اس کے بعد پھر جو دوسری جو آیات ہیں اس میں ان کفار کا حال ہے، ان کو جو کفار تھے ان کا حال بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تکذیب کی۔ یعنی ان میں تو کچھ ایسے بھی کفار تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم کو، یعنی ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے یا ہم کو راہ دکھانے کے لیے بس یہ انسان ہی رہ گئے تھے۔ تو بھائی اگر انسان کی اصلاح کے لیے انسانی کو تو بھیجا جائے گا نا، تو غرض یہ کہ بہانہ بازی نہیں کرنا تھا، ان کو نہیں لانا تھا ایمان ان پر، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں تم ان سے عبرت پکڑو اور ایسا راستہ نہ اختیار کرنا جس کا انجام تباہی ہو۔ تو آگے کی جو آیات ہیں 14 15 میں اہل ایمان کو ایک اہم خطرے سے متنبع کر دیا ہے تاکہ وہ اس سے بچتے رہیں۔ اور وہ جو کون سی آیات ہیں وہ 13 اور 14 اور 15 میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے، آپ کو بیویئر کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے انسان کو کہ بیوی اور اولاد کی محبت انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ لوگ اپنی بیویوں کو خوش کرنے اور اپنی اولاد کو خوشحال دیکھنے کے جنون میں کیا کچھ نہیں کر گزرتے۔ ہر شخص یہ سمجھ کر ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری حسین و جمیل بیوی جس کی ہر ادا پر وہ قربان ہو، اس کے لیے وہ کیا کیا نہ لا دے۔ پیاری پیاری اولاد جو ہے اس کو خوش و خرم رکھنے کے لیے انسان جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے حدود سے گزر جاتا ہے اور سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے وہ، اور اس طرح سے وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کر کے اپنی عاقبت برباد کر لیتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیوی اور یہ بچے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس وقت اسے پتا چلے گا کہ اس کے دشمن تھے۔ تو تم اب چوکنا ہو جاؤ اور ان کی ناجائز نابرداری، جو ناس برداری ہوتی ہے نا ناجائز، اس سے اجتناب کرو تاکہ تمہیں قیامت کے روز پچھتانا نہ پڑے۔ سب سے بہترین چیز جو ہے وہ میانہ روی ہے، اور جو ہے وہ ہے اس کے اوپر انسان تقوی کرے، پرہیزگاری کرے اور میانہ روی پر زندگی گزارے، تو تھوڑا سا جو ہے وہ بھی آپ کے لیے انف ہو جائے گا۔ ورنہ انف جو ہے وہ کبھی ابھی بلکہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ جو انسان ہے، آدم کے بیٹے کا جو انسان ہے، یہ اس کا منہ جو ہے وہ کبھی بھی اس کا ختم نہیں ہوتا۔ اس کی جو لالچ ہے، اس کی جو ہرس ہے، وہ تو قبر کی مٹی تک ہے نا، وہ بھی نہیں بھر سکتی ہے۔ مفہوم بتایا میں نے آپ کو۔ تو غرض یہ کہ اس کا حاصل کیا ہوا، بتانے کا جو لیسن ہے، جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ انسان متقی ہو، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، کم میں کم کے اندر اپنی گزر بسر کرنے کی کوشش کرے،
اپنی چادر کو جتنی چادر ہو اتنی ہی پاؤں پھیلائے، اتنی زیادہ اگر اسٹریچ کیا جائے گا تو خود ہی کو تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے، آگے کی ہم شروع کیا 4 آیات کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا 4 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی تعریف بیان فرمائی ہے. ہم پچھلی بھی صورتوں میں دیکھ چکے ہیں کہ تسبیح بیان، کیونکہ اللہ ہی کی سب کچھ ہے، سب تعریف جو ہے وہ میرے رب کی ہی ہے، سب تعریف اللہ رب العزت کی ہے. فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی پاک ہونا بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ما جو فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. لہ الملک و لہ الحمد، لہ اسی کے لیے ہے الملک بادشاہت، و لہ اور اسی کے لیے ہے الحمد سب تعریف، وہ اور وہی ہے علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے پر وہ قدرت رکھنے والا ہے. هو الذی خلقکم، وہی ذات ہے کہ جس نے خلقکم، جس نے کہ تم کو پیدا کیا. فمنکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. فمنکم، پس پاپس من سے، کم پس تم میں سے کیا ہے، پھر تم میں سے کافرون و منکم مومن، کوئی تم میں کافر ہے کوئی تم میں مومن ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ بیما اس کو جو تعملون بصیر. تعملون تا تم، آئین میم لام، عمل جو تم عمل کرتے ہو. واللہ بما تعملون بصیر، بصیر بصارت کی. بصارت ایک تو انسان کے ایک تو چہرے پر ہوتی ہے، ایک انسان کے دل میں. یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے جو تم عمل کرتے ہو اس کا وہ بصیر ہے. کہ بصیر سے مراد کہ جو تمہارے دل میں تم نے ابھی ایکشن کیا نہیں ہے، تمہارے دل میں اس کی اس کے ایکشن کی یا اس کا پلان بن رہا ہے. تمہاری تمہارا دل اور تمہارا دماغ جو ہے وہ مصروف ہے وہ کام کرنے میں، یعنی تمہاری نیت کے اوپر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت تو اس سے بھی باخبر ہے. خلق السماوات والارض، اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے. کیسے پیدا کیا ہے؟ بالحق، حق سے مراد کیا ہے؟ حق سے مراد ہے کہ جیسے کہ اس کو بننا چاہیے تھا، پیدا کرنا چاہیے تھا، اس کو ویسے ہی پیدا کیا گیا ہے. جیسے آپ مثال ہے ایک چونٹی کی باریک باریک اس کی باڈی پارٹس جو ہیں، اس کا جو اینٹینا ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے ٹانگیں ہیں. وہ اتنا چھوٹا سا کریچر ہے، اس کی ٹانگیں ویسی ہی ہونی چاہیے تھی، اس کی آنکھیں ویسی ہی ہونی چاہیے تھی. اگر ہاتھی کو دیکھو تو ہاتھی جو ہے وہ اتنا بڑا جانور ہے. اس کا اس کی آپ دیکھیے، اس کا جو ٹرنک ہے، اس کے پاؤں ہیں، اس کی سونڈ ہے، اس کی تمام جو چیزیں ہیں، جیسی وہ بڑا سا جانور ہے اس کی بھی تمام چیزیں ویسی ہی ہونی چاہیے تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. حق سے مراد یہ ہے کہ جو چیز جس طرح سے، یعنی انسان جو ہے، ہم انسان اگر ہم کسی چیز کے بارے میں کچھ دیکھیں اور بات کریں تو ہم کہیں گے ہاں اس چیز کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. یعنی کوئی چیز جو ہے کوئی ایسی ڈفرینٹ نہیں ہے جو متعجب انسان کو نہ کرے کہ ہم سوچیں کہ بھئی اس کو یہ ایسے کیسے بن گئی. تو جو چیز جیسے بننی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی بنایا ہے. اس سے مراد حق. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ. وصورکم فاحسن صورکم، اور اس نے یہ صورہ جو ہے یہ صورت سے بنا ہے. کم تم کو، یہ ضمیر ہے. وصورکم، اور واو کنجنکشن ہے. اور صورتیں بنائی اس نے تمہاری. فاحسن، واپس احسن بہترین ایکسلنٹ، صورکم تمہاری صورتیں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے، وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور یعلم، وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، ما جو تسرون، سین را، سری نمازیں بھی ہوتی ہیں اور جہری نمازیں. سری نمازوں سے مراد ظہر اور عصر، اور جہری نمازوں سے مراد مغرب، عشاء اور فجر. کیوں؟
ان نمازوں میں انسان تلاوت، جو ہم تلاوت کرتے ہیں وہ ہم اونچی آواز میں، جہری یعنی کہ اونچی آواز میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو سری نمازیں ہیں ان میں ہم تلاوت امام کے پیچھے یا ہم اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھی ہم چھپ کر کرتے ہیں۔ چھپ سے مراد یعنی کہ آہستگی سے کرتے ہیں۔ تو سری کا مطلب ہے چھپانا۔ تو اللہ رب العزت، بات ہو رہی تھی وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو، وما اور جو تعلن تعلنون، تعلنون سے مراد کیا ہوا؟ آئین، لام اور نون، اعلان سے بنا ہے۔ اعلان کب کرتے ہیں؟ جب اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، یعنی ہر چیز ہر ایک کو متنبع کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں۔ وما اور جو تم ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ رب العزت علیم ہے، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو اللہ رب العزت خوب اس سے واقف ہے اور جاننے والا ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، علم کیا نہیں، یأتکم آئی تمہارے پاس، نبأ الذین خبر، نبا ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کہ کفر کیا، من قبل اس سے پہلے، فذاقوا پھر وہ چکھ چکے، وبال امرہم تو امرہم اپنے کام کا، اپنے ایکشن کا مزہ چکھ چکے، وبالا اور وہ جو وبال آیا، جو عذاب آیا ان کے اوپر، اس کو وہ چکھ چکے۔ تو کیا تمہارے پاس خبر آئی ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کہ کفر کیا تھا تم سے من قبل اس سے پہلے؟ فذاقو، ان کو متنبع کیا جا رہا ہے، ان کو الرٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ بھی ایسی کام کرو گے تو تم دیکھو پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، پھر تمہارے ساتھ بھی ایسی ہوگا۔ تو وبال امرہم، ان کا جو وبال پڑا، ان کے جو ایکشنز تھے، ان کے جو معصیات تھے، ان کے جو انہوں نے ڈیڈز کیے تھے، جو بیڈ ڈیڈز کیے تھے، ان کی بارے میں تمہیں پتہ چلا ہے کہ ان کا کیا ہوا، ان کا وبال ان کے اوپر پڑ گیا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑا، یا ان کو دردناک عذاب دیا گیا۔ ذالک بأنہ، ذالک یہ، بأنہ یعنی اس لیے ہے کہ یقیناً کانت تھے، تأتیہم آتے رہے ان کے پاس، رسولہم ان کے پاس رسول آتے رہے، یعنی باقاعدہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بھی اور بہت سارے انبیاء، اور یعنی بہت سارے انبیاء، پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی، غرض یہ کہ انہی میں حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی بس بنی اسرائیل ہی کے اندر ہی کنٹینیوس ان کے رسولوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ تو ان میں سے کسی نے مانا، کسی نے نہیں مانا، تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اس وجہ سے، یعنی ان کو جو انہوں نے جو مزہ چکھا، ان کو جو وبال آیا اور ان کو جو عذاب دیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہ ان کے پاس آتے رہے، ان کے پاس رسول آئے، اور کیا کیا چیز لے کر آئے؟ بالبینات، بینات کہتے ہیں کھلم کھلا واضح دلائل کو بتایا جاتا ہے، دکھائی جاتی ہیں، نشانیاں دکھائی گئی ہیں، معجزات دکھائے گئے ہیں۔ فقالو تو انہوں نے کہا، ابشرون یہدوننا، الف زبر کیا، با زبر با شین اور را، بشر انسان، کیا انسان جو ہے یہدوننا، ہدایت بھی ہے، رہنمائی ہے، کہ مطلب یہ کہ کیا وہ رہنمائی کریں گے، کیا وہ ہماری رہنمائی کریں گے؟ فکفروا، چنانچہ انہوں نے کفر کیا، وتولوا واستغنى اللہ، وتولوا جب انہوں نے رہنمائی، جب انہوں نے اپنا منہ موڑ لیا، ان کافروں نے جب منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی بے پرواہی کی، اللہ تعالیٰ واستغنى اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ تعالیٰ پھر بے پرواہ ہو گیا۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ رب العزت بے پرواہ ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ کیا کوئی اسلام لے آئے گا؟ کیا کوئی اگر لے آئے گا تو اس میں کوئی اللہ رب العزت کی کوئی فائدہ ہے؟ اللہ رب العزت تو آپ کا فائدہ کر رہے ہیں، وہ تو ان کفار کا فائدہ کر رہے ہیں کہ بھئی تم کو قیامت کے دن جب دوزخ کے عذاب نہ ملے، تم کو جنت ملے، تو وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کیا یہ انسان آئیں گے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے؟ بھئی تو انسان کو راستہ دکھانے کے لیے انسان ہی تو آئیں گے نا۔ اب یہاں پر ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان کو اس بات کا بڑا زوم تھا
یہ بڑے ڈھٹائی کے ساتھ کہا کرتے تھے. تو پہلے ورڈ میننگز کرتے ہیں. زعم الذین، زعم یعنی گمان کیا. الذین ان لوگوں نے، کفروا کہ جنہوں نے کہ کفر کیا، ان یہ کہ لن ہرگز نہیں، یبعثوا باعثا، باعثا اٹھانا، کہ ہرگز نہیں وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی قیامت نہیں آئے گی. ہم مر بھی گئے تو ہم کو بس یہی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے، ہم کو مر کر یہیں پر رہنا ہے اور ہم کو اٹھایا جانا نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. قل آپ کہہ دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی اور قسم ہے میرے رب کی، لتب اسنہ، لام زبر لا البتہ، تا تم، با اسا اٹھانا، نون مشدد، ضرور بس ضرور. تو تو کیا ہو گیا؟ البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. ثم پھر، لتنبؤن، لام زبر لا البتہ، تا تم، اور نبا نظر آ رہی ہے ہمیں، اور مشدد، نون مشدد، یعنی کہ ضرور بس ضرور. تو تمہیں ضرور بتایا جائے گا، تمہیں ضرور متنبع کیا جائے گا، بما جو کچھ عمل تم، جو تم نے عمل کیا، وذالک یہ، اللہ یسیر، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ آسان ہے. جو تم بات کرتے ہو نا کہ کیا ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور ان کو بڑا اس چیز کے بارے میں بڑا زوم تھا کہ نہیں نہیں بس یہی ہے سب کچھ. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیا کہ ہاں ضرور، کیوں نہیں، تم کو ضرور اٹھایا جائے گا، اور تم کو متنبع کر دیا جائے گا کہ دیکھو تمہیں اٹھایا گیا ہے کہ نہیں. تو یہاں پر اس 7 آیات جو ہیں، یہ 5 سے لے کے 7 تک، یہ ان کفار کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے ماضی میں، اور ماضی میں جنہوں نے معصیت کے کام کیے تھے، اور ان کو یہاں پر دوسرے جو کفار ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں، ان کو اس کا بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسا کام نہیں کرنا. اس سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے، ہر انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تم برے کام مت کرنا. اب یہاں پر فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور نور پر، والنور الذی انزلنا، جو ہم نے نور اتارا ہے، یعنی قرآن، اس کے اوپر تم ایمان لاؤ. تو اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور نور پر کے جو کہ ہم نے اتارا ہے. اور اللہ رب العزت بما تعملون خبیر، جو تم عمل کرتے ہو اس سے خوب اچھی طرح باخبر ہے. یوم یجمعکم، یوم جس دن، یجمعکم کہ وہ جمع کرے گا تمہیں، لیوم الجمع، جمع کرنے والے دن، اجتماع کے دن کے لیے. ذالک یوم التغابن، یہی وہ دن ہے کہ جس دن کے یوم ہار جیت کا فیصلہ ہوگا. یہ وہ دن ہوگا جس دن ہار جیت ہوگی، کوئی اوپر کوئی نیچے، کوئی کسی کو جنت ملی، کسی کو دوزخ ملی، وہاں تمہیں پتہ چل جائے گا. ومن یؤمن باللہ، ومن اور جو کوئی بھی ایمان لایا، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وہی عمل، اور وہ عمل کرے، صالحاً نیک عمل کرے، یکفر وہ دور کر دے گا، انہو اس سے، سیئاتہ اس کی برائیوں کا، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان کو دور کر دے گا. وہ یدخلہ اور داخل کرے گا اس کو، جناتن باغوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ زبردست کامیابی ہے. والذین کفروا وکذبوا، اور یہ قرآن کی یہ خوبی ہے کہ اس میں دونوں پوائنٹ آف ویو کو، دونوں باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. ایک دفعہ ابھی جنت کے بارے میں بتایا جائے گا تو دوزخ کے بارے میں بھی، جب اہل جنت کے بارے میں بتایا جائے گا تو اہل دوزخ کے بارے میں بھی. والذین، اور وہ لوگ جو، والذین کفروا وکذبوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہ کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو کہ دوزخ والے ہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وبئس المصیر، اور یہ بہت بری جگہ ہے. وبئس کہتے ہیں بہت برا ہے، المصیر لوٹ کر جانے کی جو جگہ ہے یہ، وبئس المصیر یہ بہت بری ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی ہے، ماں نہیں، اصابت نہیں پہنچتی ہے، من مصیبت یعنی کوئی مصیبت، انسان کے پاس اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو نہیں آتی ہے مگر کیسے، اللہ مگر یہ کہ باذن اللہ، وہ اللہ کے اذن، اللہ کے حکم سے آتی ہے. وَمَن يُؤْمِن
वमई, और जो कोई भी, जो ईमान लाता है, जो कोई भी ईमान लाता है बिल्लाहि, अल्लाह ताला पर, यहदी कल्बहु, वो हिदायत देता है उसके दिल को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जो कोई ईमान लेकर आता है, ये ईमान की बका, ईमान की रहमत, ईमान की फजीलत है कि जो ईमान लेकर आ गया अल्लाह के ऊपर। वमन युमिन मिन बिल्लाहि, बिल्लाहि यहदी कल्बहु, अल्लाह ताला उसके कल्ब को, उसके दिल को जो है वो हिदायत दे देता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज को खूब जानता है और खूब जानने वाला है। वातियुल्लाह वातियुर रसूल, और इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। इन, फिर अगर तवल्लई तुम, फिर अगर तुमने, अगर 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 तुम फिर जाओ या तुम मुंह मोड़ लो, फ़इन्नमा अला रसूलिना, फ़इन्नमा, पस इन्नमा, तो दर हकीकत, अला रसूलिना, अला ऊपर, रसूलिना हमारे रसूल पर, अल बलागुल मुबीन, बलाग बल्ग, बालिग, पहुंचाना, पहुंचा देना, अल मुबीन साफ साफ। तो अगर तुमको, तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और अगर तुमने मुंह मोड़ा, तुमने ये क्वेश्चंस किए और तुमने आर्ग्यू किया और तुमने नहीं माना, तो याद रखो कि हमारे रसूल का काम तो सिर्फ ये है कि बस पहुंचा देना है। तुम्हारा हाथ पकड़ के जबरदस्ती तुमसे मनवाना नहीं है। वो तुम्हारी मर्जी है। वो तुम्हें बहुत जल्द यौम तगाबुन वाले दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है। और जो तुम ये कहते हो कि मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होना है, तो तुमको वो भी मुतनब्बे किया जाएगा, तुम्हें बता दिया जाएगा। और इसके अंदर बस ये है, याद रखो कि अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो, उसके रसूल की भी बराबर। देखिए, अल्लाह और रसूल बराबर बराबर के, रसूल को अगर नाराज कर दिया, अल्लाह को खुश कर दिया, तो अल्लाह नहीं खुश होने वाले। उसके रसूल को भी खुश रखना है, उसके रसूल की इताअत करनी है। और अगर तुमने मुंह मोड़ लिया और तुमने कहना नहीं माना, तो बस फिर तुम याद रखो कि हमारे रसूल के ऊपर तो बस सिर्फ पहुंचा देना है, साफ साफ। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह, ला नहीं, इलाह, कोई माबूद, कोई माबूद नहीं है सिवाय उसके। व अलल्लाही, और उसी के ऊपर है, फल यतवक्कलिल मुमिनून, वापस लाम के ऊपर जो हमें जज़म नजर आ रहा है, इसका मतलब है चाहिए। बस चाहिए कि, या का मतलब वो तवक्कुल करें, भरोसा करें। ये यूं भी कह सकते हैं, बस लाजिम है कि वो तवक्कुल करें। यानी कौन तवक्कुल करें? ईमान वाले, अलमुमिनून। बस ये कि तवक्कुल करें, भरोसा करें अल्लाह के ऊपर। कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई मसला आके खड़ा हो गया, आप तो सही सही काम कर रहे थे, आप तो नेक रस्ते पे थे, सब सही काम हो रहा था, मगर कोई मसला आके खड़ा हो गया। क्या बताया जा रहा है? तवक्कुल करो, भरोसा करो। इसमें भी कोई हिकमत होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की। तो घबराना नहीं है, और पीछे पलटना नहीं है, एथियस्ट नहीं बन जाना है, और चिमगैया नहीं करनी है। और इस तरह से बस अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना है, उसकी तरफ नजर रखनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए हो, इन्ना, बेशक, मिन अज़वाजिकुम, कि तुम्हारी बीवियों में से, व औलादिकुम, और तुम्हारी औलादों में से, अदुवन, अदुव्वल लकुम, अदुव कहते हैं दुश्मन को, लकुम तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे तुम्हारे दुश्मनों, तुम्हारी बीवियों में से और तुम्हारी औलादों में से दुश्मन है तुम्हारे लिए। तो बताया जा रहा है, उनको अलर्ट किया जा रहा है कि तुम जरा ख्याल रखना। फाज़रूहुम, तो जरा तुम होशियार हो जाओ उनसे। व इन ताफू व तस्फहू व तगफिरू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। व इन, और अगर ताफू, तो तुम माफ कर दो, व तस्फहू, और दरगुजर करो, व तगफिरू, और तुम बख्श दो, तो बस बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहद बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। इन्नमा अम्वालुकुम, इन्नमा, दर हकीकत, अम्वालुकुम, तुम्हारा माल, व औलादुकुम, और तुम्हारी औलाद, फितना, आजमाइश है। वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसके पास जो है वो अजर है, बहुत बड़ा अजर है। फत्तकुल्लाह, सो डरते रहो अल्लाह ताला से, मस्ततातुम, मस्ततातुम, माँ, मस्ततातुम यानी
جتنی تمہارے اندر استطاعت رکھتے ہو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، واسمعوا اور سنو، واطیعوا اور اطاعت کرو، وانفقوا اور خرچ کرو، خیرن 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 بہتر ہے، لینفسکم تمہارے لیے، ومن اور جو یوقا جو تم بچا لو، شخا بخیلی سے، نفس ہی اپنے نفس کی، فاولئک هم المفلحون تو وہی لوگ ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرض اللہ اگر تم قرض دو اللہ تعالیٰ کو، کون سا قرض؟ قرضاً حسنا بہترین قرض دو، یضاعف ہو تو وہ کئی گناہ بڑھا دے گا اس کو، لکم تمہارے لیے، ویغفر لکم اور وہ بخش دے گا تمہیں، واللہ اور اللہ رب العزت شکور شکور ہے، وہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ رب العزت شکور حلیم ہے، وہ حلم والا ہے اور بڑا قدردان ہے۔ تم نے اگر اس کے راستے میں کچھ اگر تم نے اس کے راستے میں کچھ اسپینڈ کیا، ایک تو یہ کہ اس کو وہ رب العزت اس کو یضاعف یعنی اس کو دگنا کر دیں گے، بڑھا دیں گے، کئی گنا بڑھا دیں گے، اور دوسرے یہ کہ اللہ رب العزت تمہاری اس چیز کو رائے گاہ نہیں فرمائیں گے، اور وہ بڑے حلم والے ہیں اور بہت قدردان ہیں۔ عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم وہ جاننے والا ہے غیب کو، پوشیدہ چیزوں کو، والشہادت اور ظاہر کو، العزیز ہے وہ سب پر غالب ہے، الحکیم ہے وہ کمال حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت کمال حکمت والے ہیں۔ یہاں یہ جو بتایا ہے نا کہ امال تمہاری جو اولاد ہے یہ ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، تو اس سے مراد یہاں پر یہ بھی ہے کہ انسان اپنی اولاد کی اور اپنے گھر والوں کی محبت میں بہت کچھ کر جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ہے کہ یعنی کہ اگر یعنی ان کی ہر بات کو آپ نے ماننا نہیں ہے، اور راہ حق کے جو مسافر ہیں ان کے لیے یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ جب اس کی پیاری بیوی اور اس کے خوبصورت بچے، پیارے بچے اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، تو اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے باعث نہ ہو جائے۔ یہاں یہ بھی فرمایا کہ انہیں یہ بتاتا ہے کہ بے شک تیری بیوی تیری عرضی جنت کی حور ہے، اگرچہ تیری اولاد تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے، لیکن اگر یہ تجھے راہ راست سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں تو خبردار ہو جا، یہ تیرے دشمن ہیں، تیری عاقبت کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تجھے اپنے مالک کی بغاوت پر اکساتے ہیں، تو ان کی ان چالوں سے تو ہوشیار رہنا۔ یہاں لکھا ہے نا فَاحْذَرُوهُمْ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تو اس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا، لیکن جو دوسرا پارٹ ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس کا مطلب یہ کہ یعنی کہ ان کی کھلی عداوت کے باوجود ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک اور عفو و درگزر کا عمل اختیار کرنا ہے۔ اس کا درس دیا جا رہا ہے کہ تم ان کو بخش دو، ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر کرو، باوجود اس کے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آپ کے دشمن ہیں۔ اور مال اور اولاد کی محبت ایک کھلم کھلا ایک طرح کا ایک فتنہ ہے، تو اس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 16 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وَمَن یوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو اس سے مراد یوں ہوگا کہ مزید ہدایت انہوں نے دی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کے نبی کے ارشادات پوری توجہ سے سنو، اس کے احکام کو بجا لاؤ اور اس کے راہ میں اس کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ خیرن کانا
مقدر کی خبر ہے، یعنی تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، یکون خیر لکم، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کی اوپر وہی بس تم خرچ کرتے رہو، یہ مت کہو کہ ہمارے پاس بہت ہوتا تو ہم خرچ کرتے، تمہارے پاس اگر ایک کھجور ہے وہ بھی تم صدقہ کر سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ضعیف ہم نے بھی پڑھا کہ آپ کو کئی گنا اس کو بڑھا کر آپ کو دے دے گا۔ اخلاص اور خوشی سے اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جو شخص اپنا مال خرچ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو گیا، تو اب اس کا یعنی ایک ذمہ اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ قرض ہو گیا ہے، اور وہ اسے کئی گنا کر کے دیتا رہے گا، ایک کا 10 بلکہ 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس کے علاوہ کہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اور شکور کا معنی ہم نے کیا بتایا؟ قدردان بندہ، بندہ تھوڑا سا کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بے حساب اسے اجر فرماتا ہے، یہ اس کی قدردانی ہے۔ اور یہاں بتایا شکور حلیم، حلیم سے مراد یعنی تم گناہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، وہ فوراً ہی نہیں پکڑ لیتا، اس کے حلم کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے، وہ اگر گناہ کرنے کی کسی کے گناہ کرنے پر کھٹ سے اس کو پکڑ لے، چھٹ سے اس کو پکڑ لے تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت اس کو مواقع دیتے چلتے رہتے ہیں، اس کو مواقع دیے جاتے ہیں، اس کو ڈفرینٹ پاسبلٹیز دی جاتی ہیں، اس کو مزید ٹائم دیا جاتا ہے اب واپس آنے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ پرانی چیزوں کو سب معاف کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالک ملک پروردگارکم الراحمین۔ یہ سورۃ التغابن ہم نے پڑھی، اور اس میں ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں اس کے پڑھنے میں، اس کی ورڈ میننگز میں، اس کی تفسیر میں، تو ہم کو بخش دے، ہم کو معاف کر دے، اور ہمیں اس کا صحیح علم عطا فرما، اور اس کے پڑھنے سے ہمارے گھروں میں سکینہ نازل فرما، رحمت نازل فرما، اپنی اپنی دوستی ہم پر، ہم یا مراحمین، ہم آپ کی دوستی کے متمنی ہیں، آپ کی دوستی کے متمنی ہیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارین۔ قرآن پاک کی طرف جو لوگ آتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں، ان کے دل میں اس کی یاد ہوتی ہے، اور جو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، قیامت کے روز وہ ان کی شفاعت کرے گا قرآن، اور قبر میں رکھتے ہی، اس دنیا میں مرتے ہی کتنے لوگ مر رہے ہیں، یعنی ہم نے دیکھا بھی 3 ہفتے کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگ ہماری طرف کے، اور سننے میں آتا ہے کہ انتقال کر گئے، تو اس کو قبر میں رکھتے ہی اس کی حساب کتاب کی بات شروع ہو جاتی ہے، اور جب قرآن پڑھنے والا ہوگا تو قبر کے اندر وہ ان کے جو کوشچنس ہوں گے ان کے بیچ میں آ جائے گا قرآن بہت خوبصورت چہرے کے ساتھ، تو بندہ اور اٹھ کے بیٹھ جائے گا انسان، اور پوچھا جائے گا کہ وہ پوچھے گا بھائی تم کون ہو؟ کہا کہ میں وہی ہوں جس کو تم نہیں چھوڑتے تھے، تم ہر وقت مجھے پڑھتے تھے، میں قرآن ہوں۔ اور وہ قرآن جو ہے ان کو اس شخص کو کوئی عذاب نہیں دینے دے گا، کیونکہ وہ پڑھتے تھے۔ سورہ ملک ہے، ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے سورہ ملک، کون سی مشکل ہے؟ نہیں مشکل ہے، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہو سکے تو میمورائز کر لیں، اور سورہ ملک کو میمورائز کر کے ہر روز عشاء کی نماز میں پڑھ لیں، کون سی مشکل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کچھ صورتیں ہیں ان کو یاد کریں، قرآن کا ورد کریں، ہر وقت قرآن کا ورد کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آسانی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔